नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सीरीज़ के हवाले से कुरान हकीम के आखिरी यानी 30 पारे का मुताला हमारे पेश नज़र रहेगा और आपके पेश खिदमत इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तारुफ़ आपके सामने रखते हैं कुरान करीम के पारा नंबर 30 का मुताला। जैसे कि आपके इल्म है कि एक एक नशिस्त में एक एक पारे के मज़ामीन पर हमने गौर व फ़िक्र करने की कोशिश की। सूरतुन नबा आयत नंबर 1 तक सूरतुन नास आयत नंबर 6 ये मकामात शामिल हैं और ये 46 सूरतें बनती हैं जो आखिरी पारे में शामिल हैं। 46 सूरतें 114 सूरतों में से ये 46 सूरतें आखिरी पारे में शामिल हैं। मकासिद मुताला के सामने रखते हैं हमेशा की तरह पारा नंबर 30 की आयात के मज़ामीन का जायज़ा हमेशा की तरह पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। मुंतखब आयात का मुताला और खुसूसन आखिरी 10 सूरतों का तर्जुमा भी आपके सामने पेश करेंगे आज इंशाअल्लाह। सूरतुन नबा की आयात का तज़िया आपके सामने रखते हैं और जहन में रखिए तमाम मक्की सूरतें आखिरी पारे में जिनका मुताला कर रहे हैं। एक दो सूरतों के ताल्लुक़ से ये बहस है कि वो मदनी सूरतें हैं, अलबत्ता और आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास उनके मुतालिक यही राय है। अलबत्ता अक्सर सूरतें आखिरी पारे में वो मक्की सूरतें हैं। सूरह नबा की आयात का तज़िया पहली 5 आयात क़यामत की अज़ीम ख़बर के बारे में बाहम सवालात, लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, बताया गया क़यामत तो बर्पा होकर रहेगी। आयात 6 ta 16 अल्लाह की कुदरत और नेमतें बयान की गई। आसमान से बारिश अल्लाह ही बरसाता है, ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह है, वही अल्लाह है जो क़यामत को बर्पा भी करेगा। आयात 17 ta 30 रोज़े क़यामत सरकशों पर आज़ाब, शिद्दत आज़ाब का बयान है और जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी और पीप भी पीना पड़ेगा। ये ज़िक्र बार बार कुरान हकीम में आता है। आयात 31 ta 36 मुत्तक़ियों का हसीन अंजाम, अल्लाह के नेक बंदे फरमाबरदार बंदे उनके लिए बग़ैर हिसाब रिज़्क़ अता किए जाने का भी ज़िक्र है और नेमतों का बयान भी। और आयात 37 ta 40 मैदान हशर का मंज़र और काफिर ये चाहेगा कि काश वो मट्टी मट्टी होता, उसको दोबारा खड़ा न किया जाता। इसके बाद सूरतुन नाज़िआत की आयात का तज़िया पेश करेंगे जो कि अगली सूरत है। पहली 5 आयात मौत का मंज़र, फ़रिश्तों की कस्में खाई हैं अल्लाह ने और लोगों की रूह निकाले जाने का तस्करा भी है। आयात 6 ta 14 क़यामत का मंज़र बयान किया गया, ज़मीन को चटियल मैदान और फ्लैट कर दिया जाएगा और सबको खड़ा किया जाएगा अल्लाह के हुज़ूर। आयात 15 ta 26 दास्तान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन, ये जो कशमकश जारी थी फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान उसका तस्करा, फ़िरऔन ने खुदाई के दावे किए उसका तस्करा भी है और मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ और तस्किया इख्तियार करने की दावत पेश की, इसका बयान भी है। आयात 27 ta 33 अल्लाह की अज़ीम कुदरतें, आसमान की छत अल्लाह ही ने बनाई, ज़मीन को तुम्हारे लिए अल्लाह ने बिछाया, ये ज़िंदगी के वसाइल अल्लाह ही ने तुम्हें अता फरमाए लेकिन वक्त मुअय्यन तक के लिए। आयात 34 ta 46 अहवाल क़यामत का बयान, ये भी बताया गया कि कल कामयाबी उसके लिए जिसने तक़वा की रविश इख्तियार की और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम चंद मुंतखब आयात का मुताला 30 पारे से किया गया है। आइए सूरह नाज़िआत की चंद आयात का मुताला आपके सामने रखें। अहले जन्नत और अहले जहन्नम का बयान इरशाद हुआ, फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। तर्जुमा, तो जिससे सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात की पैरवी से रोकता रहा तो उसका ठिकाना जन्नत है। बता दिया गया दुनिया के तलबगार वो जहन्नम में और रब के सामने खड़े होने के हवाले से डरते हुए ज़िंदगी बसर करने वाले वो जन्नत में होंगे। अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाए और अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। इसके बाद अगली सूरत है सूरह अबस व तवल्ला। सूरह अबस की आयात का तज़िया आपके सामने रखते हैं। पहली 10 आयात दावत के काम में इअ्तिदाल की तलक़ीन, एक ख़ास वाक़े का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रमाया और ये बताया गया कि जो हक़ की तरफ आया है और उसका तलबगार है और सीखना चाहता है उसको अहमियत दी जाए, उसको तरजीह दी जाए, और जो हक़ से मुँह मोड़े बैठे हैं उनको तरजीह न दी जाए हक़ की तरफ आ जाने वालों के मुकाबले में।
آیات 11 تا 16 عظمت قرآن حکیم، یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے عطا فرمایا اور معزز فرشتے اس کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کی عظمت قرآن حکیم کی اس مقام پر بیان ہوئی۔ آیات 17 تا 32 اللہ کے احسانات اور انسان کی ناشکری، یہ فصلیں اللہ عطا کرتا ہے، یہ اناج اللہ عطا کرتا ہے، یہ بارش اللہ برساتا ہے، غور کرو یہ سب کچھ دینے والا اللہ، مگر تم اس کی ناشکری کرتے ہو۔ آخر میں آیات 33 سے 42 احوال آخرت کا بیان، اور وہاں ذکر آ گیا کہ ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی اور وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی بھلا دے گا۔ انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ایک فکر لاحق ہوگی کہ میں کسی طرح جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ اللہ کل کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے اور آج مہلت ہے، کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر کی آیات کا تجزیہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ تکویر، اس کے بعد انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر انشقاق۔ ان تین صورتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، جامع ترمذی کی روایت، کہ تم میں سے جو کوئی قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کر لے۔ آئیے سورۃ تکویر کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 14 آیات احوال قیامت کا بیان، یہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ حالات ہیں قیامت کے دن جو پیش آنے والے ہیں۔ اور پہلا مرحلہ یہ قیامت کی علامات اور قیامت کے واقعات کا برپا ہونا۔ اگلا مرحلہ انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، رب کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، ہر کوئی جان لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ آیات 15 تا 29 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان۔ مشرکین معاذ اللہ اعتراض کرتے، بھونڈے الزامات لگاتے، رب نے فرمایا کہ ایک بہت ہی معزز فرشتہ جبریل امین وہ لے کر آئے کلام محمد کریم علیہ السلام کے پاس، اور محمد کریم علیہ السلام نے سب کچھ پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ ہی کے آپ فرستادہ اور رسول ہیں اور اللہ کے پیغام کو مکمل طور پر آپ نے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، آئے اس کی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی 5 آیات قیامت کی نشانیوں کا بیان، آسمان پھٹے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، سمندر ابل پڑیں گے، اور علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر کوئی جان لے گا اس سے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آیات 6 تا 12 انکار جزا و سزا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ہے آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور کل کی پیشی کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے اللہ نے یہ 2 فرشتے بٹھائے ہیں، کرامن کاتبین، سب کچھ لکھ رہے ہیں، مگر تمہارا حال ہے کہ تم جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہو۔ آخر میں آیات 13 تا 19 جزا و سزا ہو کر رہے گی، اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا، لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، کل اختیار اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 6 آیات ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید یعنی ڈراوا بیان ہوا، اس پر ابھی منتخب آیات کے ذیل میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آیات 7 تا 17 سرکشوں کے لیے بری سزا ہے اور طرح طرح کے عذاب اللہ نے جھٹلانے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کا بیان ہے۔ آیات 18 تا 28 نیکوکاروں کی بہترین جزا، اللہ کے نیک بندوں کے بہترین اور حسین انجام کا بیان ہے، اور وہاں ایسی شراب بھی انہیں ملے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، مسک یعنی مشک کی، اور کئی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے نیک بندوں کے لیے۔ آخر میں آیات 29 تا 36 مجرموں کا طرز عمل اور سزا، مشرکین و کفار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے اور ان کے اوپر کومنٹس پاس کیا کرتے تھے، اور جب مسلمان نظر آتے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا ان کفار اور مشرکین اور دین کے مخالفین اور اہل ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا، ایمان والے مذاق اڑائیں گے، اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو یہ موقع عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المطففین کی منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آیات 1 تا 6 ناپ تول میں کمی کا انجام، ارشاد ہو رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
ناپ تول کی کمی صرف ترازو کے اندر نہیں ہوا کرتی، وہ رویوں میں بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنا حق تو لینا چاہتا ہے، فرض ادا نہیں کرنا چاہتا، یا اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے معیار کچھ اور ہے، لینا پورا چاہتے، دینا نہیں چاہتے۔ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی کہاں ہے؟ اللہ کی نعمتیں ساری استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پیروی میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے۔ قیامت سامنے نہ ہو تو آدمی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ناپ تول کی کمی کرتا ہے۔ یاد رہے شعیب علیہ السلام کے قوم پر عذاب ناپ تول کی کمی کے جرم کی وجہ سے بھی آیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی 5 آیات قیامت کی نشانیاں، ان کا تذکرہ ہے۔ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ پھر آیات 6 تا 19 اللہ کے سامنے حاضری پیش تو ہونا ہے، خواہ کتنی مشقتیں دنیا میں ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمہیں قبر میں جانا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کر رہا ہے انسان، مگر جانا تو ہے قبر میں، اور پھر حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ نیک لوگوں کا آسان حساب ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور جو دنیا میں مست رہے، مگن رہے، ان کے لیے پھر عذاب کا فیصلہ ہوگا، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات 20 تا 25 انکار آخرت پر اظہار تعجب، یعنی تعجب اس بات پر ہے کہ لوگوں کے سامنے اتنی واضح دلائل پیش ہو گئے مگر لوگ قبول کر نہیں دے رہے اور جھکتے نہیں، اللہ کی بات کو قبول کرتے نہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورۃ البروج ہے، اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیات 1 تا 11 ظالموں کی مذمت، مظلوموں کی تحسین، ماضی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ، کئی واقعات مفسرین نے نقل کیے، بہرحال ان سب کا انطباق ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان پر بڑے مشکل حالات ماضی میں آئے ہیں، اور یہ وہ دور تھا، ایک وقت جب ایمان والوں کو خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا کر اس میں ڈالا گیا ہے، اور ظالم یہ نظارے کر رہے تھے، مگر پھر ان ظالموں پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ مگر ایمان وہ قوت اور طاقت ہے کہ بندوں نے، ایمان والوں نے آگ میں جلنا گوارا کر لیا مگر حق کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ان واقعات میں بڑی سبق آموزی ہے، اور ایمان والوں کی مظلومیت کا ذکر بھی ہے، اور ظالموں کی سرکشی کا بیان، اور ان کے لیے عذاب کا تذکرہ بھی۔ آیات 12 تا 20 اللہ کی قدرت و جلال کا بیان، اللہ ہی ہے جس نے سابق قوم ثمود وغیرہ کو تباہ و برباد کیا، اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے قرآن حکیم لوح محفوظ سے عطا فرمایا ہے۔ پھر سورۃ الطارق ہے، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ کریں۔ پہلی 10 آیات آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب، اللہ تعالیٰ نے طارق کی قسم کھائی اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ ہر ایک پر ایک محافظ ہے، اور وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ اللہ نے بتایا کہ یوم تبلی السرائر، سینوں کے اندر جو کچھ راز ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے کھول کر قیامت کے دن۔ پھر آیات 11 تا 17 قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس پر بات کرتے منتخب آیات کے مطالعے میں۔ سورۃ الطارق کی منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آیات 13 اور 14 قرآن کریم فیصلہ کن کلام، ارشاد ہوا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، ترجمہ بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی بیہودہ بات نہیں ہے، معاذ اللہ، مطلب یہ کہ بیکار شے نہیں کہ جس کو تم اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، یہ فیصلہ کن ہے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ تو ہے دنیا کا بیان۔ آخرت کے تعلق سے حدیث مسلم شریف میں یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا، اس کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان کیا، ان کا معروف کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس پر ایمان بھی، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس پر عمل، اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کریں گے تو دنیا میں بھی عروج ملے گا اس امت کو، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی آیات کا تجزیہ، جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں اور وتر کی پہلی رکعت میں نبی کریم علیہ السلام اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آیات 1 تا 8 ذکر اور صبر کی تلقین، اللہ کی تسبیح کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور دعوت حق کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے صبر کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ آیات 9 تا 19 تذکیر کا حکم ہے کہ فرمائے کہ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو چاہے گا وہ قبول کر لے گا، اور جس سے قبول نہیں کرنی اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اصل زندگی تو وہ آخرت کی ہے جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کی آیات کا تجزیہ، سورۃ الغاشیہ جمعے کی دوسری رکعت میں
اور عیدین میں بھی دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی 7 آیات گناہ گاروں کا برا انجام، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور سخت مشقتوں میں ہوں گے عذاب کے، اور انتہائی کانٹے دار گھاس ان کو کھانے کو دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آیات 8 تا 16 نیکوکاروں کا حسین انجام، جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، مخملی ان کے بستر ہوں گے، درخت ان کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا۔ آخر میں آیات 17 تا 26 اللہ کی قدرت و جلال کی یاد دہانی۔ ایک طرف تو یہ اونٹ کو دیکھو کس نے بنایا، زمین کو دیکھو کس نے سجایا، آسمان کو دیکھو کس نے بلند کیا، پہاڑوں کو دیکھو کس نے جمایا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اور ہاں، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کی آیات کا تجزیہ۔ پہلی 5 آیات روحانی فیوز و برکات عطا ہونے والے اوقات، فجر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور ایک رائے کے مطابق رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں کا ذکر یا ذی الحجہ کے شب و روز کا بیان، اس کی طرف بھی اشارہ۔ ان اوقات میں بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل ہونے کا امکان بلکہ یقین ہے، اس کی طرف توجہ ہے ان قسموں میں ایک رائے کے مطابق۔ آیات 6 تا 26 دنیا پرستوں کی شدید مذمت، قوم عاد، قوم ثمود کی ہلاکت، فرعون اور قوم لوط کی ہلاکت کا بیان۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مال زیادہ دیا جانا یہ بھی امتحان کے لیے ہے، کم دیا جانا یہ بھی امتحان کے لیے ہے۔ زیادہ ملنے پر اکڑ مت جانا اور کم ملنے پر پریشان نہ ہو جانا، یہ تو امتحان کے لیے زندگی عطا کی گئی۔ آیات 27 تا 30 خدا پرستی کا عظیم بدلہ کہ جو اللہ کے ہو رہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آئے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ پیارا اعلان اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق اور مستحق بننے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورۃ سورۃ البلد ہے، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی 4 آیات انسان کی پر مشقت زندگی کا ذکر، طے شدہ بات ہے، انسان مشقت میں ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، وجود کپڑا مانگتا ہے، رہنے کو چھت کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہے، یہ مشقت تو ہے، مگر سب سے بڑا معاملہ آخرت کا ہے، اس کی طرف بھی توجہ رہے۔ اس کے بعد آیات 5 تا 10 ناپسندیدہ صدقہ و خیرات، مراد یہ کہ دکھاوے کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے، اپنی ذات پر بھی عیاشیوں میں خرچ ہو رہا ہے اور دکھاوے کے لیے خرچ ہو رہا ہے تاکہ واہ واہ ہو جائے، اس کی نفی ہے۔ پھر آیات 11 تا 16 پسندیدہ صدقہ و خیرات، گردنوں کو آزاد کرانا، اللہ کے وہ بندے کے جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنا، یہاں تمہارا مال خرچ ہونا چاہیے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ آیات 17 تا 20 قرب الہی کے حصول کے لیے سلوک قرآنی، یعنی اللہ کا قرب چاہتے ہو تو قرآن نے کیا طریقہ بتایا، خیر کے کام تو کرنا، لیکن پھر ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں سے جڑے، اجتماعی زندگی اختیار کرے اور خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو اور بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد سورۃ البلد کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البلد آیات 11 تا 16 کردار کی بلندی کیسے، ارشاد ہو رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ ترجمہ، مگر وہ نیکی کی دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، کسی گردن کو غلامی یا قرض سے چھڑانا، یا بھوک کے دن کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ مراد کردار کی بلندی چاہتے ہو تو مشقت سے گزرنا ہوگا۔ مشقت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، یتیموں کو مسکینوں کو کھلانا، یہ کام کرو گے تو کردار کی بلندی ملے گی۔ تم چاہو کہ ویسی تمہاری واہ واہ ہو جائے تو اس طرح واہ واہ نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد سورۃ الشمس، اس کی آیات کا تجزیہ۔ پہلی 10 آیات کامیابی اور ناکامی کی وضاحت، اللہ نے کئی قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوگا جو نفس کا تزکیہ کر لے، اور ناکام وہ ہوگا جو اس نفس کو برباد کر دے۔ مراد نفس کا غلام بن کر اس کی پیروی کرے اور رب کی پیروی کی کوشش نہ کرے، وہ ناکام ہوگا۔ آیات 11 تا 15 ایک ناکام قوم کی عبرت ناک مثال قوم ثمود کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا مگر پیغمبر کی بات نہ مانی اور اس اونٹنی کو معاذ اللہ ہلاک کر ڈالا، تو اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اگلی صورتوں کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج الحمدللہ قرآن حکیم کے آخری اور تیسرے پارے کے مضامین کا ہم تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سورۃ اللیل کا مطالعہ اب پیش خدمت ہے۔ سورۃ اللیل کی آیات کا تجزیہ، پہلی 11 آیات پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار، اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس پر کچھ بات آگے بھی ہوگی۔ کچھ قسمیں اللہ نے کھائیں، پھر فرمایا کہ تمہارے کردار مختلف ہیں تو تمہارا انجام بھی مختلف ہوگا۔ پھر پسندیدہ کردار اور ناپسندیدہ کردار کا بیان ہے، وہ آگے بھی آپ کے سامنے پیش ہوگی بات انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 12 تا 21 پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا انجام۔ پسندیدہ کردار اس کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، اور ناپسندیدہ کردار کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل کی منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آیات 5 تا 10 سورۃ اللیل سے نیکی اور بدی کی توفیق اور قانون کا بیان۔ ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ ترجمہ، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقویٰ کی روش اختیار کی اور نیک بات کی تصدیق کی، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ کریں۔ آیات 1 تا 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی۔ کچھ عرصے کے لیے ابتدائی دور میں وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہوا۔ مشرکین نے مذاق اڑایا کہ معاذ اللہ ان کے رب ناراض ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ سے ہرگز ناراض نہیں، بلکہ اللہ راضی ہے، اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا آپ کو، سبحان اللہ، کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات 6 تا 8 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایت، آپ کے بارے میں ذکر ہوا۔ یتیمی کی کیفیت تھی، اللہ نے ٹھکانہ بھی عطا فرمایا، اور مال کی ظاہری اعتبار سے کمی تھی، اللہ نے غنی بھی کر دیا۔ یہ نعمتیں کس قدر ہیں جو رب کائنات نے آپ پر فرمائیں۔ آیات 9 تا 11 عنایات پر شکر، یہ بھی بتایا گیا کہ جو سائل ہو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، یتیم پر سختی نہیں کرنی، اور اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس کا اظہار ہو۔ اظہار سے مراد کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کیا جائے، نہ کہ اظہار جو لوگ کرتے معاذ اللہ تکبر کرتے وہ نہیں، بلکہ شکر کے طور پر کہ اللہ نے نعمت دی تو بندہ اس کو استعمال بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آیات 1 تا 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل میں آسانی۔ کیا مطلب؟ ایک بڑی بھاری ذمہ داری دعوت و تبلیغ اور نفاذ دین کی جد و جہد کی آپ پر آ رہی ہے، اللہ فرما رہے اللہ اس کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ آیت نمبر 4 ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر آن اللہ کی توحید کے ترانے بیان ہو رہے ہیں اور تکبیر کے ترانے بیان ہو رہے ہیں اذان، اقامت اور نماز میں، تو ہر آن رسالت محمدی کی گواہی بھی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود و سلام کے نذرانے بھی نمازوں میں اور نماز کے علاوہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آیات 5 تا 8 مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو مشقتوں سے جو گزرنا ہے پھر اللہ آسانی بھی عطا فرمائیں گے، یہ امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین کی آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 4 عظمت انسان، چند اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، چند قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ علاقوں کا، کچھ باتوں کا، اور اہل علم نے فرمایا کہ یہ باتیں، یہ مقامات پیغمبروں سے متعلق، تو انسانوں کی عظمت کی بلندی پر، یہ معراج پر کون ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کی طرف بھی اشارہ۔ آیات 5 تا 8 مارکہ روح و بدن، جو ایمان اور اعمال صالحہ انجام دے وہ تو بہترین ہے، اور جو ایمان کے تقاضوں پر، روح کے تقاضوں پر عمل نہ کرے وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اس کے بعد سورۃ العلق کی آیات کا تجزیہ، آپ کے علم ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات یہ پہلی وحی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پہلی 5 آیات علم کی دولت، اللہ کے کرم کا مظہر۔ علم بہت بڑی دولت ہے، پہلی وحی میں اقرا کی طرف توجہ، البتہ اقرا بسم ربک کہا، پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے، یہ نہیں کہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور رب سے دوری ہوتی چلی جا رہی، تو یہ وبال ہو جائے گا، یہ جہالت کا معاملہ ہو جائے گا۔ علم کو تابع رکھنا ہے رب کے کلام کے، رب کے نام کے، تب وہ سارے علوم اور دیگر جو فنون ہیں وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے۔
آیات 6 تا 8 انسان کی سرکشی کا علاج خوف خدا، اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ۔ آیات 9 تا 19 اللہ کا رعب و جلال، ایک اشارہ ہے کہ ابو جہل کی طرف بات بیان کی جا رہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، تو اللہ نے بھی جلالی انداز میں کہا کہ یہ لے آئے اپنے لشکر کے لوگوں کو، ہم بھی اپنے لشکر کو لے آئیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ جلالی انداز سورۃ العلق کے آخر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کی آیات کا تجزیہ، شب قدر کا بیان، اب ہم جو واقف ہے سورۃ القدر میں ذکر آتا ہے۔ پہلی 3 آیات شب قدر کی عظمت و فضیلت، اس رات میں نزول قرآن ہوا اور یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین حدیث شریف میں آتی ہے۔ آیات 4 تا 5 شب قدر میں فیصلوں کا نزول، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن فرشتوں کے حوالے کی بھی جاتی ہے۔ پھر سورۃ البینہ کی آیات کا تجزیہ، پہلی 4 آیات بینہ کی وضاحت اور افادیت، بینہ واضح دلیل، قرآن کو کہا گیا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کہا گیا ہے۔ نظام دین بھی کتاب و سنت رسول سے مکمل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور واضح دلیل کتاب اور رسول اللہ کی ذات کو قرار دیا گیا یہاں پہلی 4 آیات میں۔ آیت نمبر 5 خالص دین کی وضاحت، اپنی اطاعت کو خالص کر لیا جائے اللہ کے لیے اور اس کی مکمل عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ ہے خالص دین۔ نماز زکوٰۃ تک عبادت کا تصور موجود نہیں، یہ تو پلرز آف اسلام ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بننا یہ عبادت کا وسیع تر تصور ہے جو یہاں خالص دین کے طور پر بیان ہوا۔ آیات 6 تا 8 کھرے اور کھوٹے کا انجام، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے جنت کے نظارے بھی ہوں گے اور جنت میں بالفعل قیام بھی ہوگا، اور جو کفر پہ شرک پر اڑے رہے وہ بدترین مخلوق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر سورۃ الزلزال کی آیات کا تجزیہ، سورۃ الزلزال کی آیات کا تجزیہ، پہلی 5 آیات زمین کی کیفیت و کردار، زلزلے کی مانند بہت بڑے زوردار زلزلے سے زمین ہلا دی جائے گی اور اپنی خبریں بھی بیان کر دے گی، اپنے اندر سے بوجھ بھی نکال کر باہر ڈال دے گی اور اپنی خبریں کیا کچھ ہوتا رہا لوگوں کے اعمال پیش کر دے گی۔ آیات 6 تا 8 ہر انسان اپنا ہر عمل دیکھے گا، ذرہ برابر بھلائی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہے وہ بھی انسان دیکھ لے گا، سب کچھ پیش ہونے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ پھر سورۃ العادیات کی آیات کا تجزیہ، پہلی 8 آیات انسان کی ناشکری کا بیان، اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، عرب گھوڑوں سے واقف تھے اور دیکھو تمہارے ایک اشارے پر یہ میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں، اتنا تمہارا ساتھ دیتے ہیں تمہارے ایک اشارے پر، حالانکہ تم ان گھوڑوں کے خالق بھی نہیں رازق بھی نہیں، اور وہ اللہ جو تمہارا خالق اور رازق ہے تم اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہو، کتنی ناشکری کرتے ہو، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آیات 9 تا 11 نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز بھی کھول کر پیش کر دیے جائیں گے۔ سورہ زلزال میں کیا تھا؟ ذرہ برابر بھلائی برائی پیش ہوگی، اب کیا ہے؟ اندر کی نیتیں بھی کھول کر پیش کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد سورۃ القارعہ کی آیات کا تجزیہ، پہلی 4 آیات روز قیامت کی ہولناک آفت، القارعہ کھڑ کھڑانے والی، اللہ اکبر، اور کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھرے تمہیں دکھائی دیں گے، وہ ہولناکی ہے کل کی جو بیان کی گئی۔ آیات 6 تا 11 اعمال کی بنیاد پر اچھا اور برا انجام، جن کے اعمال کے وزن بھاری، نیکیاں زیادہ، وہ عمدہ زندگی میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور جن کے اعمال کے وزن ٹھیک نہیں ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، وہ بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر کی آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 4 کثرت کی ہوس، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش میں تم مبتلا رہے، غافل ہو گئے یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ۔ اعمال کی پونجی ہے جو ساتھ جانے والی ہے، ایمان کی دولت ہے جو ساتھ جانے والی ہے، باقی بلڈنگ اور جائیدادیں اور بنگلے اور گاڑیاں اور بینک بیلنس، یہ سب کچھ ادھر ہی پڑا رہ جائے گا۔ آیات 5 تا 8 کثرت کی ہوس کا برا انجام، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں تو ڈالے جائیں گے وہ جو دنیا کے بندے اور طالب بنے رہے
اور غافل رہے آخرت سے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے کل نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الہمزہ، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ کریں۔ آیات 1 تا 3 مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید۔ وہ الذی جمع مالا وعددا، بس مال جمع کر رہا ہے، مال کا ہی بندہ بنا ہوا ہے، اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ آیات 4 تا 9 مال کا ڈھیر لگانے والوں کا انجام۔ وہ لوگ کہ جو مال کو جمع کر کے رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، آخرت کے لیے تیاری نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے کلا لینبذن فی الحطمہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان۔ سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو ایک بہت اہم واقعہ پیش آ گیا، ہاتھی والوں کا انجام، اور اسی کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت کا موقع۔ تو آپ کی ولادت کب ہوئی؟ سیرت کا نقطہ، اس سال جب ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر ضائع نہیں کر دی اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر۔ سیرت النبی کا نقطہ کیا ہے؟ کس خاندان سے، کس قبیلے سے تھے؟ تو آپ قریش سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے قبیلے، اور بنو ہاشم کی شاخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان۔ سیرت کا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان رسول پاک علیہ السلام دعوت پیش کرنے کے لیے اٹھے، اس ماحول میں لوگوں کا کردار کتنا پست اور گھٹیا ہے، کیسے لوگوں میں آپ کو کام کرنا تھا، اس صورت کے مضامین سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ ترجمہ سورہ کوثر کا ہے۔ کیا بلندی کوثر عطا فرمائی، اس سے مراد نہر کوثر وہ تو جنت میں ہے، اور اس سے ایک مراد خیر کی کثرت، ختم نبوت آپ پر ہوئی، قرآن جیسا عظیم کلام آپ کو عطا کیا گیا، دین کی تکمیل آپ پر ہوئی، سب سے بڑی امت آپ کی، کتنے ہی آپ کے درجات کو بیان کیا گیا، مقام محمود کا اعلان، آپ کے ذکر کی بلندی کا اعلان، یہ ساری کثرتیں ہیں خیر کی جو آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ رہی آپ کے دشمن، وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ بقول سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک شخص آج زمین پر نہیں
جو ابو لہب کا جو مذاق اڑاتا تھا معاذ اللہ کہ اس سے اپنی نسبت پیدا کرے یا قائم کرنے کی کوشش کرے، اور یہاں کروڑوں اور اب 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہونے اور ان کی امتی ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون، کافروں کے لیے اعلان براءت۔ سیرت کا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت توحید پر مبنی اور کفر اور شرک کے رد پر مبنی ہے۔ اس دعوت دین کا بیان، دعوت حق کا بیان سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ 2 ٹوک بات، کوئی کمپرومائز حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اعلان اور شرک اور کفر کی نفی، یہ دعوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سورۃ النصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سیرت النبی کا نقطہ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے دین اور آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا۔ ابو لہب کے لیے اعلان کہ اس کے لیے لعنت ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے، دنیا میں بھی بدترین موت اس کی واقع ہوئی، اور پھر کل بھڑکتی ہوئی آگ میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ گستاخ رسول اور دشمنان دین کا انجام قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا یہ بھی اور اس کی بیوی دونوں دشمن تھے۔ بدترین جوڑا ہے ہسٹری کے اندر کہ جن دونوں کے لیے عذاب کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں عطا کیا۔ ایک حساس نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ابو لہب رشتہ دار ہے، آپ کا سگا رشتہ دار ہے، مگر ایمان پر نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں یہ رشتہ۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اللہ کے یکتا ہونے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا لب لباب کیا ہے؟ وہ دعوت توحید ہے اور اللہ کا بڑا جامع تعارف اس مقام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ اللہ کی تعریف اور توصیف کا بیان، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ ہر کوئی مخلوق ہے، اللہ ہی کی ذات وہ خالق، کوئی اس کا ہمسر اس کے برابر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی، اور سورہ کافرون بھی، چنانچہ وطر کی دوسری رکعت میں کافرون اور وطر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں اور طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں کافرون اور اخلاص کی تلاوت نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں، اس میں پہلے سورۃ الفلق، خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔
یہ ہے وہ شرور جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کا شر، جادو ٹونے کا شر، حاسد کا شر، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی التجا کرنا اور اس سے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد آخری صورت، آخری پارے کی قرآن حکیم کی سورۃ الناس، داخلی شرور سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود برحق کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کی پارٹی جنات انسان دونوں میں سے۔ یہ جو اندر کے شرور ہے، ان سے بچنے کی دعا کرنے کی تلقین سورۃ الناس میں ہمارے سامنے تمام نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تلقین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ صورتوں کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب بالکل آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ سوائے دو آدمیوں کے کسی پر رشک کرنا جائز نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ اسی طرح ہم سب کو قرآن کے لیے قبول فرمائے کہ ہم دن رات اس قرآن سے جڑنے والے اور اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے اور اس قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي